अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान आवर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद और आज की हमारी मेहमान शख्सियत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर साहब हैं। आप माशाल्लाह तीसरी जनरेशन अपनी फैमिली की जो कि बिज़नेस कम्युनिटी को सर्व कर रही है। इनके वालिद जनाब शेख आसिफ साहब माशाल्लाह कमाल की शख्सियत थे और हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कंसर्न उनका बहुत हम देखते थे और बड़ा काम किया उन्होंने। इसी तरह शेख वहीदुद्दीन साहब का भी आप लोगों के इल्म में है, जो इनके मामू थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काशिफ अनवर साहब जो हैं वो अपनी फैमिली में तीसरी जनरेशन है जो कि लाहौर बिलखसूस और पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की बिलअमूम खिदमत के लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं और हम पाकिस्तान आवर के प्लेटफॉर्म से इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया और इस तरह इंटरव्यू करने को। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा काशिफ साहब, हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कि जहाँ एक विज़न की हम बात करते हैं तो बिलाशुबा हज़रत अल्लामा इकबाल का जैसे ख्वाब था पाकिस्तान बनना और उस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना हम सब की ज़िम्मेदारी थी। अब कायद का जो मुआशी विज़न था उसके तनाजुर में आप आज के पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखे थे, जो हकीकत उस ख्वाब की कायद आज़म ने पाकिस्तान की सूरत में हमें अता फ़रमाई और सारी जद्दोजहद की, जितने भी शोहदा थे, जितने भी हमारी पाकिस्तान बनाने की ये जो सारी थी उसमें शामिल रहे, मैं समझता हूँ कि हम उस ख्वाब पे पूरा नहीं उतरे। हमें या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या जो उनका ख्वाब था, जैसा पाकिस्तान उन्होंने देखा था वैसा पाकिस्तान हम नहीं बना सकें। इसमें हम सब शामिल हैं, इसमें एक आम इंसान भी शामिल है, इसमें एक कारोबारी शख्स भी शामिल है, इसमें जहाँ पर ख़वातीन इस बात की बात करती हैं कि हम बराबर हमारा हिस्सा है, तो इसमें भी उनका भी बराबर का हिस्सा है, क्योंकि माँ ही एक पहली दरसगाह होती है जो बच्चे की नशोनुमा करती है, माँ ही आगे लेके चलती है। तो जब आपकी पहली दरसगाह ठीक नहीं होगी, जब पहली दरसगाह आपको उस तरह से नहीं तालीम दे सकेगी, तो फिर बाद में जाकर शायद हमारा वो आउटपुट जो शख्स बनता है बाद में जाकर उसमें कमज़ोरी रह जाती है। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म का जो ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, अगर हम सिर्फ़ इन 3 लफ्ज़ों पे ही रहें, हम किसी और उनके फरमुदात पे ना जाएं, तो ये द क्रक्स है। जिस तरह ये नेशन बिल्डिंग हो सकती है, नेशन बिल्डिंग हो सकती है, इसका सारा कुछ देखिए, ईमान और तंजीम से, ईमान में कुरान और सुन्नत सारा कुछ आ जाता है। जी बिल्कुल। मुझे ईमान आपको सिखाने या मुझे सीखने के लिए मुझे ईमान सीखने की ज़रूरत नहीं है। ईमान वही है जो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले कुरान की सूरत में और अपनी सुन्नत की सूरत में दे दिया। इत्तेहाद, जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे। आज भी हम ये कहते हैं कि एक पेज पे इकट्ठे रहोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, अगर आप नहीं रहोगे। और तंजीम, अल्टीमेटली अगर हमने नज़्म ज़ब्त को हमने छोड़ दिया, ईमान को हमने छोड़ दिया, और जो गैर मुस्लिम थे उन्होंने हमारी तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, जल्दी वो उठते हैं, जल्दी वो सोते हैं, बाकी तमाम मामलात जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें दिए हैं हम उस पर शायद उस तरह से अमल नहीं करते, खाने में, पीने में, सोने में, अपनी ज़िंदगी गुजारे में, कारोबार करने में। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि हज़रत कायद आज़म का जो वो फरमान है कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, उसको आज हम मजबूती से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो पाकिस्तान उनके ख्वाब की ताबीर हो सकता है जो हज़रत अल्लामा ने देखा था और जिसके लिए स्ट्रगल की थी हज़रत कायद आज़म ने। देखें, तंजीम में सिर्फ ये नहीं है कि हमने नज़्म ज़ब्त बनाना है, तंजीम में आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है। जी ठीक है। जब आप सही तरह से चल रहे होंगे तो फिर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी भी मैं अकाउंटेबिलिटी करने से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी करवाने के हक़ में हूँ। अगर काशिफ अनवर को ये पता है कि जब उसने सदारत की कुर्सी छोड़नी है तो वो एक और कुर्सी वाले को भी जवाब दे है, और अगर वो उस कुर्सी वाले के सवालों का जवाब ना दे सका तो फिर क्या होगा। मैं यहाँ पर जनाब आपने बड़ी अच्छी बात की, तो इसी से मैं आपकी थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी करना चाहूँगा बहैसियत सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वो ये है कि अमूमी तौर पर चैम्बर्स को
ٹریڈرز اور انڈسٹری کے لوگوں کا ریپرزنٹیٹیو سمجھا جاتا ہے. ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, وہ ان کو دیکھتے ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کی آبادی کا 70% کا جو انحصار زراعت پر ہے. چیمبرز اور ایسوسی ایشنز کا اس ضمن میں کردار کچھ خاص نظر نہیں آتا. کیا یہ امپریشن درست ہے؟ نہیں, یہ امپریشن بالکل درست نہیں ہے. جب تک ہماری زراعت سٹرونگ نہیں ہوگی تب تک آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی. اب ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا سیلاب آ گیا. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور ہمیں اپنے کیا, اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم نے اس پانی کو محفوظ کیا جو ہمیں ہماری زراعت کے لیے چاہیے ہے؟ اب یہ پالیسی نہ ہی تو کسی چیمبر کی ہے اور نہ ہی کسی چیمبر نے یہ امپلیمنٹ کرنی ہے. کیا ہم ڈیمز پہ بات نہیں کر رہے؟ اس وقت جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے, جو ہماری جنرل پبلک افیکٹ ہو رہی ہے, ہماری صنعت افیکٹ ہو رہی ہے ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے, یوٹیلیٹی کی پرائسز سے, بجلی, گیس, پیٹرول آئے روز بڑھتا رہتا ہے. اگر ہم نے صرف اسی بات پہ زور دیا ہوتا کہ جو ہمارا ہر سال 18 سے 19 بلین ڈالر کا فیول امپورٹ ہوتا ہے, ہم اس کے آلٹرنیٹ میں آ جائیں, پانی سے ہم بجلی بنانی شروع کر دیں. چلیں ہم سارا نہیں روک سکتے, 10 بلین ڈالر ہی روک لیں, ہم اپنی بجلی سستی کر دیں تاکہ ہماری صنعت سستی ہو, ہم ایکسپورٹ کر سکیں. اب جہاں تک آپ نے زراعت کی بات کی ہے تو کیا ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری لوکل انڈسٹری کے لیے 15 ملین بیل کی ضرورت ہے کاٹن کی, ہم صرف 7 سے 8 ملین بیل بناتے ہیں اور باقی ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. تو دیکھیں ایک اور جو بہت ہمارے لیے میں تو سمجھتا ہوں رونے کا مقام ہے, وہ زرعی زمین جہاں پر آپ نے زراعت کرنی تھی, جہاں پر آپ نے گندم لگانی تھی, جہاں پر آپ نے کپاس لگانی تھی, آپ نے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا دی ہیں. اگر آپ اپنے وہاں پر ہاؤس, وچ از ویری امپورٹنٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کنسٹرکشن سیکٹر کا چلنا بہت ضروری ہے, لیکن خدارا اپنی جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہاں پر تو اپنی کنسٹرکشن نہ کریے, اس کو تو بچا لیں. اب اگر ہم آموں کے باغوں میں اور اگر ہم گندم کی فصلوں پہ اور اگر ہم کاٹن کے کھیتوں میں اگر ہم وہاں پر سوسائٹیاں بنانا شروع کر دیں گے تو پھر زراعت کہاں چلی جائے گی؟ کاشف صاحب, یہی تو میرا سوال ہے کہ وہ سرمایہ دار جو کہ انڈسٹری سے, جو کہ ٹریڈ سے پیسہ بناتا ہے, وہی جا کر پھر یہی ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں بنا رہا ہوتا ہے, ایگریکلچر لینڈ کا مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو یہ کہا کہ میری دادی ایک پنجابی میں کہاوت کہا کرتی تھی کہ جور جور جان گے تے مال جوائی کھان گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جور جائیں گے اور لڑائی تو پیچھے بچوں نے کرنی ہے. اور وہ ایک اور ساتھ اس کی ایک ریلیونٹ مثال دیتی تھیں کہ ذرا نہ دیندی منگیا تے سارا دیتا چھڈ. آپ اپنے ہم یہی تو بھول گئے ہیں کہ ہم نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے اور ہم نے چھوڑ کے کیا جانا ہے. جو آپ چھوڑ گئے ہیں اور جس کے لیے ہم یہ ساری تگ و دو, ہم نے دن میں کتنی 3 دفعہ روٹی کھا لیں گے, 3 دفعہ کپڑے بدل لیں گے, اس سے زیادہ ہم کیا کر لیں گے. تو چھوڑ تو ہم نے جانا ہے اور اگلا جو ہمارا مستقل جہاں پر قیام ہے اس کے لیے ہم کر کچھ نہیں رہے. تو ہم اگر, اور جو سب سے بڑا, میں اگر وہ ہم میں سے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تنقید ان کے اوپر ہے کہ اگر میں اپنے ملک کا نہیں سوچوں گا, میں اپنے ملک کو نقصان پہنچاؤں گا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے, تو پھر میں اپنے اوپر تو لعنت بھیج سکتا ہوں. اور ہر اس شخص کے اوپر لعنت ہونی چاہیے جو میرے ملک کا, میری سرزمین کا نقصان کرے اور اس کا نقصان سوچے. ایکسلنٹ. اسی طرح سے کاشف انور صاحب, ایک اور جو پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اور آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ اب جب کہ یونیورسل قسم کے ٹیکسز کی بات ہوتی ہے اور وہ زمانے لد گئے کہ جب چیمبرز اور ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ ٹریڈرز کی یا انڈسٹری کے لیے مراعات جیتنے کا نام ہوتا تھا, ان کے لیے انسینٹیوز لینے کا نام ہوتا تھا, ان کو ٹیکس بچانے کے لیے وہ اپنا رول پلے کرتے تھے. آج تو ہر کسی کے اوپر لاگو ہو رہا ہے اور اب تو عام ٹریڈر تک بات چلی گئی ہے. تو ایسے میں چیمبرز کا جو رول ہے
کیا وہ صرف ویزا سٹیمپنگ رہ گئی ہے یا پھر اس سے بھی بڑھ کے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں ویزا سٹیمپ کروانا یا ویزا میں فیسیلٹی دینا یہ چیمبر کی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ ایک ذمہ داری ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیمبر کا کام نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے فیسیلٹی اگر دی ہے تو اپنے ممبرس کے لیے دی ہے تاکہ، اور جو ہمارا ممبر بنتا ہے یہ اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا ہے. ایسا کوئی شخص جو انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل نہیں کرتا وہ ہمارا ممبر نہیں بن سکتا. اب چیمبر کا کام ہے اسٹیک ہولڈرز کی آواز کو اٹھانا اور اسٹیٹ تک پہنچانا، اور چیمبرز وہ کام کرتے ہیں، چیمبرز وہ کام کرتے تھے اور چیمبرز وہ کام کر رہے ہیں. ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں کہ کیا ٹیکس نیٹ کو ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے، ٹیکس بیس کو انہانس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی پالیسیز لائیں جس سے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں، ٹیکس نیٹ کے باہر نہ جائیں. آپ ایسی پالیسیز لائیں کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو سہولیات دیں، ان کو عزت دیں، ان کے لیے فیسیلٹیز پیدا کریں تاکہ ان سہولیات کو دیکھ کے وہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. اب میں یہاں پر صرف ہلکا سا ذکر کرنا چاہوں گا، دسمبر سے لے کے آج تک 4 سے 5 ایسا روز آئے ہیں، اور وہ ایسا روز اس لیے نہیں آئے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کو ہیلپ کرنا ہے. وہ ایسا روز ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں، انہوں نے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے ایسی پالیسیز لائیں گے جو مشکلات پیدا کرتی جائیں گی تو پھر ہم شاید اپنے ٹیکس بیس کو نہیں بڑھا سکیں گے. اور یہ دیکھیں ہمارا فائدہ ہے اس میں، جو ایک شخص ٹیکس پے کرتا ہے اس کا فائدہ ہے کہ باقی لوگ بھی ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں، ہمارا وہ بوجھ سنبھالیں، ہمارا بھی اسی طرح سے جو شیئر ہے اس کو وہ اپنا حصہ ادا کریں. لیکن اگر پالیسیز ایسی آئیں گی کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے خلاف ہوں گی، جب تک میں کسی کو کنونس نہیں کروں گا، جب تک میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ٹیکس نیٹ کے باہر نہ رہو، ٹیکس نیٹ کے اندر رہو، فوائد ہیں، اگر میں ہی چیخیں مارتا رہوں گا کہ میرے لیے یہ پرابلم آ گئی، میرے لیے یہ پرابلم آ گئی، تو کیسے دوسرا شخص اندر آئے گا؟ دیکھیے سر کہ یہی تو میرا سوال ہے کہ لپ سروس تو ضرور ہے کہ بھئی ٹیکس نیٹ بڑھنا چاہیے، براڈن اپ ہونا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن دوسری جانب جب اس کے لیے اب آپ ٹیبل کے کس طرف بیٹھے ہیں، آپ تو اس پالیسی کو اس طرف سے دیکھ رہے ہیں. پالیسی میکر جو ہے، جو اس کی کنسیڈریشنز ہیں وہ ٹیکس پیئر کی تو نہیں ہو سکتی. یہاں پر چیمبرز جو ہیں وہ آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے ممبرز کی پروٹیکشن کے لیے بعض اوقات پالیسی کے اور ٹیکس کلچر کے براڈن اپ کے خلاف کام کرتے نظر آتے ہیں. کیا کہیں گے؟ میں جی برملا یہ کہوں گا کہ ٹیکس بیس کی انہینسمنٹ کے لیے وی آر ود دا ڈپارٹمنٹ، وی آر ود دا ایف بی آر. ہم بالکل کسی ایسی تنظیم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کسی ایسی باڈی کے ساتھ نہیں ہیں جو یہ کہے کہ ٹیکس بیس کو نہیں بڑھنا چاہیے. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو، اور ہم ہی یہ آواز، یہ نعرہ بلند کرتے رہے ہیں اور یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کوئی چیز بھی اس وقت ڈپارٹمنٹ سے نہیں چھپا سکتے. لیکن میری ڈپارٹمنٹ سے یہ ہر جگہ پہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ کوئی پالیسی بنانے سے بھی پہلے آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں. اگر اس وقت بھی جو پالیسیز آئی ہیں، اگر آپ نے چیمبرز کو ہی آن بورڈ نہیں لیا، اگر آپ نے ایسوسیشنز کو ہی آن بورڈ نہیں لیا، اگر آپ نے لائرز کے پلیٹ فارمز کو آن بورڈ نہیں لیا، اور اس کے بعد پھر ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ کامیاب ہو جائیں گی، اس وقت تو ہم اپنے رونے رو رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں. آپ کوئی اور پالیسی لے آئیں مل کر بیٹھ کر ان لوگ. اور ایک اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر پالیسی اس کے لیے آتی ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، پالیسی اس کے لیے آنی چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو ذرا 1 2 3 کر کے بتائیں گے کہ کیا مسائل پیدا ہوئے؟ دیکھیں اس وقت دسمبر میں ایک سکیم، ایک ایسا رو یہ آیا کہ 236 ایک سیکشن ہوتا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے ریٹیلرز جن کا ایڈوانس ٹیکس 1 لاکھ روپیہ، اب دیکھیں کہاں ایک ریٹیلر پیسے نہیں دے رہا اور کہاں ایک ریٹیلر 1 لاکھ روپیہ جمع کروا رہا ہے ایڈوانس ٹیکس میں، اس کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی آپ کو سیلز ٹیکس میں رجسٹر کرائیں. ہم یہ کہتے ہیں جب ایک شخص انکم ٹیکس دے رہا ہے تو کہیں سے تو وہ سیلز ٹیکس کی انوائس لے رہا ہے. آپ ٹیکس بیس کو براڈ ہونے دیں،
جب تمام ریٹیلرز اکراس دا بورڈ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے, آپ سیلز ٹیکس کو ضرور امپلیمنٹ کر دیجئے گا, کیونکہ یہاں پر پھر وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ جو رجسٹرڈ ریٹیلر ہے اس کی ٹرن اوور 2 کروڑ تک, اور جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ 1 کروڑ تک. تو آج اتنی بڑی انفلیشن کے ساتھ کیا 2 کروڑ اور 1 کروڑ کوئی ٹرن اوور ہے؟ ہم نے یہ پرپوز کیا کہ اس کو 10 کروڑ روپے تک لے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ کے اندر آئیں, اپنی ڈاکومنٹڈ پرچیزز کریں, بینک کے اندر اس کی پیمنٹس کریں تاکہ آسانی ہو. اس کے بعد پھر ایک ایسا رو آ گیا 350 کہ آپ اپنی جو ٹرن اوور ہے وہ اپنے کیپٹل سے 5 ٹائمز زیادہ نہیں کر سکتے. آپ نے ہر مہینے اپنی بیلنس شیٹ کو سبمٹ کرانا ہے. بھائی ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. بیلنس شیٹ جو لوگ سال کے بعد سبمٹ نہیں کرتے, آپ اسے یہ کہیں کہ سپٹمبر میں ابھی بیلنس شیٹ سبمٹ ہونی ہے, اگر آپ اپنی بیلنس شیٹ کو ریٹرن کے ساتھ سبمٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب تمام سیلز ٹیکس رجسٹرڈ پرسنز ان کی ریٹرنز رک گئی ہیں کیونکہ اس وقت پورٹل اس کو الاؤ نہیں کر رہا. اور آخر میں جو تاجر اسکیم آئی ہے, دیکھیں ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ 100% ریٹیلرز اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں, لیکن اس اسکیم کا فلا سب سے بڑا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ڈٹرمن ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے ٹیکس کس طرح سے پے کرنا ہے. بھائی انہوں نے ایک آسان اسکیم دے دی ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا کیا اس کے پچھلے آڈٹس تو نہیں کھلیں گے, پچھلے سالوں کا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا, اسے بینیفٹ کیا ہوگا. تو یہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے کام کریں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو اس سے تو تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. ہم نے لیٹرز ہر جگہ پہ لکھے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو بھی لکھے ہیں, فنانس منسٹر صاحب کو بھی لکھے ہیں, ہم نے ایف بی آئی کے چیئرمین کو بھی لکھے ہیں. یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں یہ ایشوز ہیں, ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں, ہم آپ کو ہر طرح سے اسسٹ کرنے کو تیار ہیں. ہمارا فائدہ اس میں سسٹم ڈی ٹریک ہوگا اگر آپ ہماری بات کو اس طرح سے نہیں سنیں گے. ٹائم دیجئے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم 1 مہینے کے اندر اس کو انفورس کرنے جا رہے ہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پچھلی پالیسیز کا حال ہوا ہے, اس پالیسی کا حال بھی پھر جب وقت آئے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ یہ. لیکن میں تو بار بار یہ گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی پالیسی لائیں جو امپلیمنٹیبل ہو. ٹیکس نیٹ کا بڑھنا ضروری ہے, لیکن اگر آپ صرف سٹک کے ساتھ چلیں گے تو ٹیکس بیس انہینس نہیں. اچھا کاشف صاحب, یہ اب خوشحال پاکستان تو ہم سب کی منزل ہے اور ہم سب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں آ چکا ہے, اور آج کل ماشاءاللہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ کی قیادت میں ایک وفد بھی پاکستان میں موجود ہے. تو آپ خوشحال پاکستان کے تناظر میں, وہ ایگریکلچر میں, وہ آئی ٹی میں, وہ معدنیات میں, ان ایریاز میں جو کہ ان ٹیپڈ ایریاز ہیں کے اعتبار سے, وہاں پر جا کر کام کرنا چاہتے ہیں, اس پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اٹ از ویری گڈ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر طرح سے اسٹیٹ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ہمارا تو کوئی بھی ایسا سٹیک ملک سے باہر نہیں ہے, ہمارے سارے سٹیکس ملک کے اندر ہیں. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ملک کے باہر جانے کا, لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھا جانا چاہیے کہ ہر دوسرا پاکستانی ملک سے جانا چاہ رہا ہے. اس سے پہلے یہ حالات نہیں تھے. یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے, اور اس پوائنٹ کو سب سے پہلے دیکھا جانا چاہیے کہ کیا ہو گیا ہے اس وقت کہ ہر پاکستانی اس ملک سے باہر جانا چاہ رہا ہے. تو ہمیں ایسے حالات یہاں پیدا کرنے چاہیے. انویسٹمنٹ کا آنا بہت ضروری ہے. صرف ہمیں فورن انویسٹرز کا ہی دھیان نہیں رکھنا, ہمیں لوکل انویسٹرز کا بھی دھیان رکھنا ہے. اگر ہمارا لوکل انویسٹر اس ملک سے چلا جائے گا, آپ نے دیکھا ہمارے بہت سے ٹیکسٹائل کے اور دوسرے سیکٹر کے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے بنگلہ دیش میں جا کے اپنی انڈسٹری لگا لی. میرا ایک بہت بڑا سوال ہے, وائی, کیوں چلے گئے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ جب ایک نوکری سے دوسری نوکری پہ شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر ماحول مل رہا ہوتا ہے, آپ کو بہتر سیکیورٹی مل رہی ہوتی ہے, آپ کو بہتر حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں پاکستان سے بہتر. دیکھیں میرے لیے تو یہ بہت تشویش کی باعث ہے کہ ہمارا کچھ سیکٹر, اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری یہاں پر انڈسٹری بند ہو رہی ہے,
وہ اپنے انڈسٹری کے جو انڈسٹریل میٹرز ہیں بجلی اور گیس کے وہ ڈسکنیکٹ کروا رہے ہیں. یہ بھی ایک تشویش کا باعث ہے. اس کا مطلب ہے وہ لے آفس کر رہے ہیں, وہ ملازموں کو نکال رہے ہیں. ہمارا یہاں پر ایک قانون یہ بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے اور آپ اپنی انڈسٹری نہیں چلا پا رہے تو جو ایم ڈی آئی چارجز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں. تو میں تو اس وقت یہ کہتا ہوں ہم اب نارمل حالات میں ہیں. اگر انڈسٹری اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے انڈسٹری بند کی, تو ہمیں اپنی پالیسیز کو آؤٹ آف دا باکس جا کر بھی دیکھنا چاہیے. آپ افورڈیبلٹی آف الیکٹریسٹی کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ اویلیبلٹی آف الیکٹریسٹی بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور اب جب کہ اویلیبلٹی کو اوور کم کیا گیا ہے تو اب افورڈیبلٹی ایک بڑا ایشو بنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملیں بند ہو رہی ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں تو جو کاسٹ آف انرجی پروڈکشن ہے وہ پاس آن تو ہونی ہے. آپ کیوں اس قسم کی انسینٹیوز چاہتے ہیں, اس قسم کی چھوٹ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ سرکار اس کٹی میں سے اپنی میں سے نکال کر آپ کو سپورٹ کرتی رہے, سبسیڈائز کرتی رہے؟ اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. دیکھیں آئی پی پیز کا فیصلہ آپ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں کیا تھا, آپ نے تاجر کمیونٹی کو بٹھا کے آئی پی پیز کے ساتھ فیصلے نہیں کیے تھے. اب اگر ہم نے اس کاسٹ کو ہم نے بیئر کرنا ہے تو پھر دیکھیں پھر تو ایسے کام نہیں چلے گا. ڈیمز کسی چیمبر نے تو نہیں بنانے تھے, واٹر ایز اے وائس کسی چیمبر نے تو نہیں بنانے. تو اگر ہم نے ڈیمز نہیں بنائے, کئی کروڑ ڈالر کا پانی ہم سمندر میں بھیج دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, اس کو محفوظ میں نے تو نہیں کرنا. ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو دیکھیں ہم بھی یہ کہتے ہیں, دیکھیں ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے, پھر آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں. پھر جو انڈسٹری بند ہو رہی ہے پھر آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ انڈسٹری کو چلنے دیں. تو پھر اگر آپ کاسٹ کو اتنا بڑھا دیں گے کہ ابھی اس وقت دیکھیں 22% انٹرسٹ کا ریٹ ہے, 25% سے کم کسی کو بینک سے پیسہ نہیں ملتا. کیا 25% افورڈیبل ریٹ ہے؟ کیا اس وقت جو 74 روپے پہ بجلی مل رہی ہے کیا وہ افورڈیبل ریٹ ہے؟ تو دیکھیں اس وقت ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے جس جگہ سے آپ عوام کو, اکانومی کو, آپ صنعت کار کو, آپ تاجر کو بینیفٹ دے سکتے ہیں آپ ضرور بینیفٹ دیں. اچھا چلے میں ایک اور بات کہتا ہوں. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ڈالرز کے لیے جاتے ہیں, ہم ایک ڈالر کی ایمنسٹی کیوں نہیں اناؤنس کر دیتے؟ ایسا تمام ڈالر, میں بڑی دیر سے شور مچا رہا ہوں, ایسے تمام ڈالرز جو اس وقت, یا ایسی تمام پراپرٹیز, یا ایسے تمام ایسیٹس, یا ایسے تمام کیپٹلز جو ڈکلیئر نہیں ہیں, آپ اس کو ڈکلیئر ہو کے اندر آنے دیں نا. ابھی بھی تو تاجر 2 اسکیم آئی ہے نا. اب اگر دیکھیں اگر آپ نے وہ اسکیم کو بنایا ہی اسی لیے کہ اس نے ناکام ہونا ہے, تو پھر تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو جب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک کام کو کرنا ہے اور ہم نے وہ ایسے تمام, اب دیکھیں الٹیمیٹلی جو چیزوں کو ڈکلیئر کرے گا وہ ریٹرنیں بھی فائل کرے گا. اٹ مسٹ ہیو اے کاسٹ. ہم جو پیسے باہر سے لے رہے ہیں, جو اپنے دوستوں کو, جو مسلم اور غیر مسلم دوست ہیں ان سے جو پیسے ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ رکھیں, وہ رکھ رہے ہیں. ہم اپنے پاکستانیوں سے کیوں نہیں کہتے کہ ایسا پیسہ جو آپ نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا اس پیسے کو ڈکلیئر کریں تاکہ ہم اس کو استعمال میں لے کر آئیں. بہت اچھی آپ کی پرپوزل ہے, اور اس کے اوپر تو سرکار کو ڈیفینیٹلی سیریسلی سوچنا چاہیے کہ واقعی ایک ایمنسٹی اناؤنس ہو, اور بہت سارا ایسا ان ڈکلیئرڈ اماؤنٹ آف ڈالرز ہیں جو کہ موجود ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ریاست غریب ہے اور عوام امیر ہیں, تو ہو سکتا ہے ڈیکلیریشن سے وہ صورتحال دیکھیں. آپ وہاں پر یہ پاسبلٹی رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ 3 سال کے لیے پیسہ نہیں دیں گے, یا آپ پیسہ وڈرا نہیں کر سکتے, لیکن اب یہ ایشورٹی دی جائے کہ یہ پیسہ آپ کا ڈکلیئرڈ ہے, یہ پیسہ آ جائے گا. اور دیکھیں ہمیں اس وقت ملک کو بچانا ہے, اس وقت ہمیں ان ایشوز میں سے نکلنا ہے, ہمیں قرضے ادا کرنے ہیں. تو ہمیں صرف اب ٹریک پہ رہ کر ہی نہیں سوچنا ہوگا. ہم نے انویسٹرز کو بلایا ہے نا, ہم نے سعودی عرب سے دعوت دی ہے نا, ہم نے ابھی کویت اور باقی ہمارے دوست ممالک ہیں, دبئی, ابو ظہبی, یہ سب پائپ لائن میں ہے نا, یہ سب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا. 100 ارب ڈالر کے قریب یہ انویسٹمنٹ ملک میں کرنا چاہتے ہیں. اٹ از ویری گڈ. تو میرا صرف ایک تاجر اور ایک بزنس کمیونٹی کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے لوکل انویسٹرز کے بھی انٹرسٹس کو ضرور دیکھیں, اس کو بھی کہیں کہ بھائی جو تم اسٹیٹ کے لیے کر سکتے ہو وہ ضرور کرو.
آؤٹ آف دا باکس فیصلے کریں. بالکل ٹھیک ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, لیکن ہم نے پہلے شرط یہ رکھ دی ہے کہ ٹیکس نیٹ ہوگا تو آگے چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایگزیکٹلی. کاشف صاحب, یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی بہت لیدے ہو رہی ہے, آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میرا تو سیدھا اس میں سٹینس ہے کہ ایسے یونٹس جو نقصان میں چل رہے ہیں, ایسے یونٹس جو ٹیکس کا پیسہ عوام کا کنزیوم کر رہے ہیں, جس پیسے کو عوام کی صحت, عوام کی تعلیم, عوام کے صاف پانی, عوام کی باقی معاملات کے لیے استعمال ہونا چاہیے, اگر وہ پیسہ وہاں استعمال ہو رہا ہے جس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل رہی, ایسے لاس میکنگ انٹرپرائزز کو بالکل بیچ دینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایکسیلنٹ. اور اسی طرح سے اس سے ذرا ہٹ کے ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ 60% آف دا ٹوٹل پاپولیشن ہے اور بہت بڑی ہمارا پوٹینشیل اور اسٹرینتھ ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے, اسکل کی کمی ہے, اور اس حوالے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ پراپرلی اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتے ہیں. تو جب $100 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور یہاں کی چیپ لیبر کی بات ہوتی ہے, تو لیبر کو ہائی ٹیک کرنا, ٹیکنالوجی ٹیک سیوی کرنا, یہ سارے چیلنجز میں بزنس کمیونٹی کا, چیمبرز کا کیا رول رہا ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو جو معاملات ہیں ہمارے شہروں میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن کیوں خراب ہو گئی ہے؟ جی, اسی لیے کہ آپ کی بے روزگاری ہو رہی ہے, لے آفس ہو رہے ہیں. اب جب وہ اپنے اخراجات کو پورا نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی بائی ہوک اور بائی کروک, بائی لیگل اور انلیگل مینز انہوں نے اپنے اخراجات کو پورا کرنا ہے. ایک جو مزدور ہوتا ہے اور جو جس نے کام کرنا ہے نا, اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے تنخواہ کتنی مل رہی ہے, اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے, میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دے رہا ہوں, میرے بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو کیا میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں. اس نے مزدور نے صرف ہر جگہ, ہمارے 25 کروڑ عوام کو سکلڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اگر مزدور, راج, کاریگر, یہ آپ ان سبھی کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ سب MA BA پاس کر جائیں, تو پھر یہ جاب اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ایک تقسیم کی ہے. اگر آپ کسان سے یہ کہیں, اگر آپ تمام کسانوں کے بچوں کو بھی کہیں کہ بھائی اب آپ نے MBA کر لیا اور اب آپ ملک سے باہر چلے جائیں, تو کاشت کون کرے گا؟ ہمارا یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں اپنی فیلڈز میں اللہ تعالیٰ نے شعبے اسی لیے بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تفریق اسی لیے کی ہے, غریب امیر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرا بنایا. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ انویسٹ کیوں نہیں کرتے جو ٹیکنالوجی سکھانے کے؟ میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ووکیشنل ٹریننگ کے ادارے, لاہور چیمبر کا کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے. لاہور چیمبر کا یہ کام نہیں ہے, لیکن لاہور کمیونٹی کو لیبر تو چاہیے, دیکھیں فورس تو چاہیے. اگر میں جیسے دیکھیں آپ ہی نے کہا کہ کیا لاہور چیمبر کا یہ کام رہ گیا ہے کہ اس نے ویزے لگوانے ہیں. دیکھیں ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو نیگیٹو بھی لیتے ہیں. اب ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنانا میرا کام نہیں ہے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ آواز اٹھانا, یہ ضرور بتانا کہ جی ہماری لیبر کو سکلڈ ہونا چاہیے, یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ میں اسٹیٹ سے یہ کہوں کہ باہر جو اس وقت ہماری لیبر چاہیے ہے وہ اتنی سکلڈ ہونی چاہیے جس کی انٹرنیشنلی ضرورت ہے. اگر سعودی عرب میں 5 نئے شہر بن رہے ہیں تو جو آج کی موجودہ حالت ہے ہمارے لیبر کی یا ہمارے کسی بھی کاریگر کی, کیا وہ باہر جا کے وہ جاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, از ناٹ اسکلڈ. تو ہمیں وہ تعلیم دینی ہے, ایسا الیکٹریشین, ایسا پلمبر, ایسا کارپینٹر, ایسا مکینک جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر سکے. تو دیکھیں ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا سر, اس حوالے سے بڑی اہم بات آپ نے کر دی ہے. میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مڈل مین مافیا ہے اس نے ہماری اکانومی کو کرپل کیا ہوا ہے. خاص طور پر آپ ایگریکلچر میں دیکھ لیں کہ اس وقت اگر 3900 پر مونڈ ریٹ سرکار کا آیا ہے پر فی منتھ, تو مارکیٹ میں 3000 روپے سے زیادہ سے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور کسان جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے. تو اس کانٹیکس میں یہ جو مڈل مین ہے, یہ جو کمیشن ایجنٹ ہے, اس نے پوری اکانومی کو جو کرپل ڈاؤن کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سسٹمز میں کہیں پر کمزوری ہے. ہمارے سسٹمز میں پاکستان کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ ایک ڈرم ہے, اس میں پانی اوپر سے بہت زیادہ آ رہا ہے لیکن اس میں نیچے اتنے سوراخ ہیں کہ وہ سارا پانی نکل رہا ہے. تو اگر ہم جب تک ان لوپ ہولز کو مکمل نہیں کریں گے, اب دیکھیں کیا
مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. آپ چلیں اسی ایک مثال کو پکڑ لیجئے, تو کیا ہم ان کو کریکٹ, میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کو سزا نہیں دینی, کم از کم ایک دفعہ وارن تو کر دیں, اس کو سمجھا تو دیں کہ بھائی یہ نہ کرو. اور ہمیں دیکھیں امپلیمنٹیشن آف دا لا, جب آپ, پھر وہی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ لا اسٹارٹس فرام دا ٹاپ, اٹ ڈز ناٹ اسٹارٹس فرام دا باٹم. اگر کاشف انور پہ لاہور چیمبر کا قانون امپلیمنٹ نہیں کرتا, اور جو میرے باہر ایک ڈرائیور کھڑا ہے یا جو گارڈ کھڑا ہے اس پہ لا امپلیمنٹ کرتا ہے, تو پھر تو وہ نہیں چلے, پھر یہ میں لاہور چیمبر نہیں چل سکتا. تو اسی طرح سے یہی اگر آپ انسٹیٹیوٹس کو لے آئیں, پروونسز کو لے آئیں, فیڈرل گورنمنٹ کو لے آئیں, اگر قانون صرف شہری کے لیے ہوگا اور قانون باقی لوگوں کے لیے نہیں ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور اوپر سے نیچے تک ہونا چاہیے. جب آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی, اور ہم جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں, ہم آخری نبی کو مانتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, پر ان دونوں کی نہیں مانتے. ہمیں ان دونوں کی ماننی ہے. اگر ہم ان دونوں کی ماننا شروع کر دیں گے تو جن ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں, جن پہ میں بات کر رہا ہوں, انشاءاللہ وہ تمام ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. جناب کاشف انور صاحب, صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے بڑی کھل کر بات کی ہے, اور یہی وقت ہے کہ آپ اسی طرح سے کھل کر بات کریں بحیثیت ایک لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کے, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.